औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आपका प्रोग्राम सुबह हिदायत में आपकी मेज़बान सहर हुसैन। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ होंगे, जिस जगह होंगे, बफ़ज़्ल ताला व सदक़ाए मोहम्मद व आले मोहम्मद खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बेशुमार आसानियाँ, खुशियाँ, रहमतें और बरकतें निछावर फरमाए और हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम दूसरों की ज़िंदगियों में भी आसानियों का बाइस बन सकें, रहमतों का बाइस बन सकें और बरकतों का बाइस बन सकें। नाज़रीन, आज ज़िक़त की 14 तारीख़ है और आज जो है माफ़ी चाहती हूँ 15 तारीख़ है और मई 2025 की आज 14 तारीख़ और बुध का दिन। उम्मीद करती हूँ कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन अंदाज में हुआ होगा और परवरदिगार आलम से यही दुआ है कि आपके आज के दिन की तमाम हाजात को कबूल व मकबूल फरमाए, आपकी तमाम परेशानियों को परवरदिगार आलम दूर कर दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। मौसम का कुछ हाल नाज़रीन आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगी कि आज के दिन मौसम जो है वो कैसा रहेगा। मैनचेस्टर से हम मौसम का आगाज़ करते हैं और इस वक्त मैनचेस्टर में सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है और कुछ न कुछ तमाज़त जो है वो भी हमारे जिस्मों तक पहुँच रही है। इस वक्त टेम्परेचर मैनचेस्टर में 20 डिग्री सेल्सियस है। हाईएस्ट आज 23 तक जाएगा, जबकि लोएस्ट टेम्परेचर 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाएगा। सनी कंडीशंस तमाम दिन जारी रहेंगी, जबकि विंड गस्ट अप टू 25 माइल्स पर आवर चलते रहेंगे। लंदन के मौसम के हिसाब से आपको बताते हैं कि लंदन में भी इस वक्त मोस्टली सनी है। सूरज अपनी पूरी तमाज़त के साथ आसमान पर छाया हुआ है और टेम्परेचर जो है वो इस वक्त 22 डिग्री सेल्सियस है। बादल का कोई टुकड़ा कभी कभार सूरज के आगे छा जाता है और टेम्परेचर जो है वो बढ़ते हुए 24 तक जाने के इम्कानात हैं, जबकि कम से कम टेम्परेचर 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाएगा। सनी कंडीशन तमाम दिन जारी रहेंगी, जबकि विंड गस्ट अप टू 15 माइल्स पर आवर चलते रहेंगे। और आपको हम मौसम की सूरत हाल बताते हैं स्कॉटलैंड के शहर एडिनबरा की, जहां पर इस वक्त सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है। टेम्परेचर एडिनबरा में लंदन और मैनचेस्टर की निस्बत काफ़ी कम है। 16 डिग्री सेल्सियस इस वक्त एडिनबरा में टेम्परेचर है। हाईएस्ट आज 18 रहेगा, जबकि लोएस्ट टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाएगा। पार्टली क्लाउडी कंडीशंस जो हैं वो 5 बजे के करीब एक्सपेक्ट की जा रही हैं और विंड गस्ट अप टू 14 माइल्स पर आवर चलते रहेंगे। और अब आपको हम बताएंगे पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का मौसम, जहां पर सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ तमाज़त बरसा रहा है। टेम्परेचर इस्लामाबाद में इस वक्त 34 डिग्री सेल्सियस है और हाईएस्ट टेम्परेचर आज 35 रहेगा, जबकि कम से कम टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाएगा। सनी कंडीशन तमाम दिन जारी रहेंगी, जबकि विंड गस्ट अप टू 15 माइल्स पर आवर चलते रहेंगे। नाज़रीन, ये है मौसम का हाल हमने आपकी खिदमत में पेश किया और अब हम आपको बताते हैं कुछ हालात जो हैं वो करेंसी के। पाकिस्तानी करेंसी की हम बात करेंगे और देखेंगे कि ओपन मार्केट में इसकी कीमत ख़रीद और कीमत फ़रोख्त में क्या इजाफ़ा और क्या कमी दूसरी मेजर करेंसीज में वाक़ हुई है। और आपको हम बताएंगे कि आज जो है वो US डॉलर की कीमत ख़रीद पाकिस्तानी रुपए में 282.2 है, जबकि कीमत फ़रोख्त 283.7 है। यूरो की कीमत ख़रीद 313.5, जबकि कीमत फ़रोख्त 316.25 है। ब्रिटिश पाउंड की कीमत ख़रीद 371.95, जबकि कीमत फ़रोख्त 375.45 है। UAE दिरहम की कीमत ख़रीद 76.75, जबकि कीमत फ़रोख्त 77.4। सऊदी रियाल की कीमत ख़रीद 75.05, जबकि कीमत फ़रोख्त 75.65। कैनेडियन डॉलर की कीमत ख़रीद 203.1, जबकि कीमत फ़रोख्त 205.5 है। और ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कीमत ख़रीद 182.75, जबकि कीमत फ़रोख्त 185 रुपये है।
ناظرین اگر آپ نے مزید انفارمیشن لینا ہو تو آپ اپنے لوکل کرنسی ایجنٹ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں اور جو ہے وہ آپ کو اس کے متعلق مکمل انفارمیشن دے سکتے ہیں اور آپ جو ہے وہ مزید دوسری میجر کرنسیز کے بارے میں بھی اس کے بارے میں جان پائیں گے۔ تو ناظرین اب ہم بڑھیں گے واک ود ہدایت کی طرف۔ واک ود ہدایت آپ اور ہم قبلہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب کے ساتھ واک بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم اپنی ہدایت میں بھی اضافہ کریں گے، اپنے عقل میں بھی اضافہ کریں گے اور اپنے دل و دماغ کو کھول کر گفتگو کو سنیں گے تاکہ ہم اب اس پر جو ہے اس کو سمجھ سکیں اور اپنی آئندہ آنے والی زندگیوں میں اس پر عمل پیرا ہو سکیں۔ تو ناظرین بڑھتے ہیں ہم واک ود ہدایت کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداۃ المہدیین سیم بقیت اللہ فی العالمین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا۔ واک ود ہدایت میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس واک کو ہمارے لیے قرب اور وصال کا ذریعہ قرار دے۔ آج ایک بہت بڑی، چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے جو بہترین اس عالم میں کوئی مخلوق بنائی ہے کہ جو سب سے افضل ہے اور اشرف ہے، وہ انسان، اور یہ ایسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس عجائبات خلقت میں سے ایک انسان کی خلقت ہے کہ جس پر حتیٰ کہ فرشتے بھی رش کرتے ہیں اور فرشتے بھی تمنا کرتے ہیں کہ کاش ہم بھی انسان ہوتے۔ یہ بڑی خوبصورت احادیث ہے اور جسے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام 7 ایسی خصوصیات ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ کاش میں بھی انسان ہوتا، کاش میں بھی انسان ہوتا۔ فرماتے ہیں یا علی، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو حدیث سنا رہے ہیں یا علی کہہ کے۔ یہ یا علی کہنا یہ سنت ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یا علی کہہ کے، یا علی بدعت نہیں ہے، یا علی سنت پیغمبر اسلام۔ فرماتے ہیں یا علی تمنا جبرائیل ان یکون من بنی آدم ب7 خصال۔ تمنا کر رہے ہیں حضرت جبرائیل 7 خصوصیات کی وجہ سے، کاش میں بھی بنی آدم ہوتا، کاش میں بھی انسان ہوتا۔ وہ 7 خصلتیں اگر ہم سن لیں کہ 7 ان خصلتوں کی وجہ سے، 7 ان اوصاف کی وجہ سے، ایٹریبیوٹس کی وجہ سے میں بھی انسان ہوتا، بنی آدم میں سے ہوتا، تو سب سے پہلی چیز ہے وہی الصلاۃ فی الجماعہ۔ کیا ہے سب سے پہلی جو خصوصیت ہے؟ اس خصوصیت میں یہ ہے کہ یہ جو نماز جماعت میں شرکت کی جاتی ہے، اس نماز جماعت کی اس فضیلت کے پیش نظر کاش میں بھی بنی آدم میں سے ہوتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ کتنی بڑی فضیلت ہے جماعت کی۔ ہمارے ہاں جیسے میں سمجھتا ہوں کہ اگنور کیا جاتا ہے اور انہیں کوئی توجہ نہیں کی جاتی جماعت کے سلسلے میں۔ بعض کہتے ہیں کہ ہاں جی ایک آدمی نہ بھی جماعت ہو سکنی یا نہیں ہو سکنی۔ یار کیوں نہیں ہو سکنی؟ ایک آدمی ہے، اور ایک آدمی اگر جماعت جو پیش نماز ہے موجود ہے اور وہ جماعت کر سکتے تو ایک آدمی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، 2 آدمی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ اور حدیث کے اندر ہے کہ اگر کوئی ایک آدمی جماعت میں شامل ہو، فرض کیا ایک امام جماعت ہے، دوسرا ایک مقتدی ہے، ایک آدمی اگر نماز جماعت میں شامل ہے تو فرمایا کہ 75 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔
ایک ایک آدمی اگر شامل ہو جائے نماز جماعت میں تو کیا ہے، اللہ نے ثواب کی ایک سیل لگا دی ہے کہ جاؤ نماز جماعت میں جو ہے نا وہ شرکت کرو۔ 2 آدمی اگر ہوں نماز جماعت میں شامل تو فرمایا کہ 150 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ 3 آدمی اگر شامل ہوں تو فرمایا کہ 600 نمازوں کا جو ہے ثواب ملتا ہے۔ 600 نمازوں کا ثواب ہے، ایک نماز کا ثواب 600 نمازوں کے برابر ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ اگر 10 آدمی شامل ہو جائیں، 10 آدمی شامل ہو جائیں نماز جماعت میں تو آسمان یہ کھلا آسمان یہ سارے کا سارا کاغذ بن جائے، اور جتنے بھی درخت ہیں سارے کے سارے کیا ہیں، کلمے بن جائیں، جن اور انس اور ملک جتنے فرشتے ہیں لکھنے بیٹھ جائیں، تب بھی اس نماز جماعت کا ثواب نہیں لکھ سکتے ہیں۔ ید اللہ مع الجماعت، یہ انفرادیت سے بچانے کا بہترین راز۔ نماز جماعت انڈیویجولزم کے خاتمے کا ہے، نماز جماعت اجتماعیت کا بہت بڑا پیغام ہے۔ اسی لیے بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ اگر نماز جماعت، جب بالخصوص وہ لوگ کہ جو مسجد کے پاس رہتے ہیں اور نماز جماعت مسجد میں شامل نہیں، مسجد میں نہیں جاتے ہیں، ان کے لیے بڑی سخت قسم کی احادیث موجود ہیں، بڑی سخت قسم کی روایات ہیں۔ اب میں یہاں پہ یہ عرض کروں کہ حضور فرماتے ہیں کہ اگر آپ نماز جماعت کے لیے جاتے ہیں اور ایک ایک آپ کا قدم ہے، فرماتے ہیں یا ابا ذر الکلمۃ الطیبہ، نیک بات، اچھی بات کرنا کیا ہے؟ یہ بھی صدقہ ہے۔ اور فرماتے ہیں وَكُلُّ خُطْوَةٍ تَخْطُوهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، ہر قدم، ایوری سٹیپ ٹوارڈ دا جماعت، اگر آپ جاتے ہیں نماز جماعت کے لیے، ہر قدم جو ہے آپ کا صدقہ شمار ہوتا ہے۔ یعنی کتنی عظیم چیز ہے۔ وسوسوں سے، وسپرنگ آف ڈیولز اینڈ شیطانک نیگیٹو تھاٹس، اس کے لیے اگر بہترین جو راز ہے وہ بھی فرمایا گیا کہ یہ جماعت ہے، جماعت میں شامل ہو جائیں۔ اور اس چیز کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کمیونٹی کو زیادہ توجہ کی ضرورت ہے کہ نماز جماعت میں وہ شامل ہوں۔ دوسری چیز، نماز جماعت کی اس فضیلت اور اہمیت اور افضلیت کی وجہ سے حضرت جبریل کہتے ہیں کاش میں بھی انسان ہوتا۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ وہ مجالسۃ العلماء، علماء کے ساتھ بیٹھنا، علماء کی ہم نشینی۔ کاش میں بھی انسان ہوتا ہے، میں علماء کے ساتھ بیٹھتا۔ علماء کی شان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی ہے۔ حدیث میں جہاں تک ہے فرمایا گیا ہے کہ ایک عالم کے پاس بیٹھنا، حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی عالم کے پاس بیٹھا ہے گویا وہ میرے پاس بیٹھا ہے۔ یہ حدیث اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دیکھو من زار العلماء فقد زارنی، جو عالم کی زیارت کرتا ہے، عالم کی زیارت کر رہا ہے اور عالم کے پاس جا رہا ہے، وزٹ کرنے کے لیے جاتا ہے، تو فرمایا کہ فقط زارنی، وہ میری زیارت کرتا ہے۔ ومن جالسنی ومن جالس العلماء، جو علماء کے پاس جا کے بیٹھتا ہے، فقط جالسنی، گویا وہ میرے پاس آ کر جو ہے وہ بیٹھا ہے، اس حد تک۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں اکرم العلماء، علماء کے احترام کریں، فإنہم ورثۃ الانبیاء، چونکہ علماء کیا ہیں؟ انبیاء کے وارث ہیں۔ اور ایک چیز کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی انسان کے لیے بعض مصیبتیں قرار دیتا ہے، مشکلات قرار دیتا ہے، اپنے در سے ٹھکرا دیتا ہے، وہ یہی ہے۔ ایک وجہ امام زین العابدین علیہ السلام نے، جو آپ دعائے ابو حمزہ صومالی میں آپ دیکھ رہے ہیں، دعائے ابو حمزہ صومالی میں وہ وجوہات کی جو اللہ کے ٹھکرانے کی ہیں، اللہ کے رد کرنے کی ہیں، ان میں سے اس وجہ سے کہ کیا یا اللہ تو نے ٹھکرا دیا ہے، وجہ کیا ہے؟ شاید کیا میں علماء کے پاس نہیں بیٹھا ہوں، اس وجہ سے تو نے مجھے اپنی بارگاہ سے جو ہے نا وہ ٹھکرا دیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ان میں سے ایک وجہ کیا ہوتی ہے؟ علماء کے پاس نہ آنے کی، علماء کی ہم نشینی نہ رکھنے کی، علماء کے پاس
علماء کی زیارت نہ کرنے کی وجہ سے انسان پہ کافی مصیبتیں، مشکلات، آفات آتی ہیں، بلیات آیا کرتی ہیں۔ اس وجہ سے فرمایا کہ یہ جو عظمت ہے، فرمایا 1 گھنٹہ کسی عالم کے پاس بیٹھنا 1000 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ 1000 سال کی عبادت سے افضل ہے کسی عالم کے پاس کہ جو انسان کو آخرت کی یاد دلائے، جو انسان کو دنیا سے دور کرے، جو انسان کو دنیا پرستی سے دور کرے۔ ایسے علماء کے پاس بیٹھنا 1 گھنٹہ فرمایا کہ وہ گویا 70,000 سالوں کی عبادت سے افضل ہے، 1000 حج اور 1 عمرہ سے افضل ہے۔ تو یہ دوسری چیز بتائی جس کی وجہ سے مجھے رشک ہوتا ہے اور میں تمنا کرتا ہوں کاش میں بھی انسان ہوتا اور میں علماء کے پاس جا کے بیٹھتا۔ تیسری وجہ جو یہ ہے وَالصُّلْحُ بَيْنَ الْإِثْنَيْنِ، دوسری کیا ہے؟ تیسری وجہ یہ ہے کاش میں بھی انسان ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 آدمیوں کے درمیان صلح کرانا، 2 آدمیوں کے درمیان صلح کرانا کا بھی بہت زیادہ اجر ہے اور بہت زیادہ ثواب ہے۔ کہتے ہیں کاش جو اس کا اجر ہے، اس کا ثواب، خود امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بستر شہادت پہ وصیتیں جو فرماتے ہیں اس میں سے فرماتے ہیں کہ یہ 2 آدمیوں کے اصلاح ذات البین، یہ جو صلح آپ کراتے ہیں، یہ کیا ہے؟ 1 سال کی جو نماز ہے، روزہ ہے، اس سے افضل ہے، اس قدر اجر ہے۔ کیا اس اجر کی وجہ سے میں یہ چاہتا ہوں کاش میں بھی انسان ہوتا۔ اور چوتھی چیز ہے وہ اکرام الیتیم، یتیم کا احترام کرنا، احترام یتیم، بہت زیادہ اس کی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عزت اور عظمت قرار دی ہے۔ یہاں تک کہ آپ یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ جو پھیرتے ہیں، فرمایا کہ آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اتنے ہر بال کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اجر دیتا ہے۔ اکرام الیتیم، اس یتیم کی عزت اور عظمت کی خاطر۔ اور فرمایا کہ وعیادۃ المریض، اور مریضوں کی عیادت کرنے سے کاش میں بھی انسان ہوتا، میں جاتا مریضوں کی عیادت کرتا۔ آپ نے مریضوں کی عیادت کے لیے کس قدر ثواب ہے جو حضور نے بتایا، اور اس سے پہلے جو پروگرام ہے اس میں آپ سن چکے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے نا وہ چھٹی چیز بتائی وتشیع الجنازہ، یعنی ایک جنازے کے تشیع الجنازہ۔ بعض جو ہے نا حتیٰ کہ شیعہ کو بھی جو ہے نا ہم اہل تشیع ہیں، بابا ہم اہل جنازہ نہیں ہیں، تشیع لفظ ہوتا ہے جی۔ تشیع کا مطلب ہوتا ہے پیچھے پیچھے جو ہے نا وہ جنازے کے پیچھے پیچھے چلنے کو تشیع کہتے ہیں۔ تشیع الجنازہ یعنی کاش میں انسان ہوتا، اور میں انسان ہوتا تو کیا ہے؟ جنازے میں شرکت کرتا ہے۔ ایک قدم جنازے میں شرکت کرنے کا بہت زیادہ اجر اور ثواب ہے۔ اور 7ویں چیز یہ ہے کہ کاش میں انسان ہوتا، میں حج میں جو ہے فی الحج، کہ میں حج میں ان حجیوں کو پانی پلاتا، یہ بھی بہت بڑا اجر ہے۔ اور اس کے بعد حضور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو تاکید فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فاحرص علی ذلک، ان یہ 7 امور ہیں، اس پہ خاص توجہ، یعنی کیا ہے؟ سارے شیعہ کو، سارے چاہنے والوں کو، سارے جتنے ماننے والے ہیں ان سب کو یہ بات جو ہے سمجھا رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ جو 7 امور ہیں ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ 7 امور کے جن پر حضرت جبرائیل بھی رشک کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کاش میں انسان ہوتا، ہمیں بھی توفیق عنایت فرمائے کہ ہم کیا کریں؟ علماء کی صحبت میں رہیں، علماء کے پاس بیٹھیں، جماعت میں شامل ہو جائیں، اور اگر 2 آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہے اس میں ہم صلح کرائیں، یتیم کا اکرام کریں، مریض کی عیادت کریں، تشیع جنازہ میں شامل ہو جائیں، اور حاجیوں کو پانی پلائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، ہم بہت بہت شکریہ ادا کریں گے قبلہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب کا، اور ہم آپ کو آج ایک بہت ہی دلچسپ آرٹیکل سنانے والے ہیں۔ کشمیر پر ٹرمپ کی ثالثی کی پیشکش نے انڈیا کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ ایمبروسن اتھراج جو ہے، انہوں نے ساؤتھ ایشیا ریجنل ایڈیٹر ہیں، انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے تقریباً کچھ منٹس پہلے ہی کہ انڈیا میں دہائیوں سے ایسا دیکھا گیا ہے
کہ وزارت خارجہ میں اگر کوئی ایک چیز ممنوع رہی ہے تو وہ کسی تیسرے فریق کی ثالثی ہے۔ بطور خاص پاکستان کے ساتھ کشمیر کی ثالثی پہ بطور خاص پاکستان کے ساتھ کشمیر کے مسئلے پر طویل عرصے سے جاری تنازع میں یہ بات زیادہ اہمیت کی حامل رہی ہے۔ اپنی غیر روایتی سفارتکاری کے لیے معروف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جب دہلی کے لیے ایک حساس معاملے کو چھیڑ دیا تو ماہرین کو زیادہ حیرانی نہیں ہوئی۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر اعلان کیا کہ امریکی ثالثی میں انڈیا اور پاکستان 4 دن کی شدید سرحدی جھڑپوں کے بعد مکمل اور فوری جنگ بندی پر رضامند ہو گئے ہیں۔ بعد میں ایک اور پیغام میں انہوں نے کہا، میں آپ دونوں کے ساتھ مل کر کام کروں گا تاکہ 1000 سال بعد کشمیر کے معاملے کا کوئی حل نکالا جا سکے۔ واضح رہے کہ کشمیر کا تنازع سن 1947 میں برطانوی راج سے آزادی اور تقسیم ہند کے بعد قیام پاکستان سے شروع ہوا تھا۔ دونوں ممالک کشمیر پر اپنا مکمل دعویٰ پیش کرتے ہیں، لیکن وہ صرف اس کے کچھ حصے پر اپنا کنٹرول رکھتے ہیں۔ لیکن کئی دہائیوں پر محیط دو طرفہ مذاکرات کے کئی ادوار کے باوجود کوئی حل سامنے نہیں آیا۔ کشمیر کو انڈیا اپنی ریاست کا لازمی حصہ سمجھتا ہے اور کسی بھی قسم کی بات چیت بطور خاص تیسرے فریق کی ثالثی کو مسترد کرتا ہے۔ تازہ کشیدگی اس وقت شروع ہوئی جب انڈیا نے گزشتہ ماہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں سیاحوں پر حملے کے بعد پاکستان میں مبینہ دہشت گردی کے ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے۔ اس حملے میں 26 افراد ہلاک ہوئے، جن میں زیادہ تر سیاح تھے۔ انڈیا نے اس واقعے کا الزام پاکستان پر لگایا، جسے اسلام آباد نے مسترد کر دیا۔ صدر ٹرمپ کی مداخلت اس وقت سامنے آئی جب دونوں جوہری ہتھیاروں سے لیس ہمسایہ ممالک کے درمیان تنازع مکمل جنگ کی شکل اختیار کرنے کے خطرے سے دوچار تھا۔ دونوں طرف سے لڑاکا طیاروں، میزائلوں اور ڈرونز کا استعمال کیا جا رہا تھا اور دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ ایک دوسرے کے فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، خاص طور پر سرحدی علاقوں میں۔ اگرچہ امریکی ثالثوں اور سفارتی چینلز نے بڑے پیمانے پر تصادم کو روکا، لیکن صدر ٹرمپ کی پیشکش نے دہلی کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ سابق انڈین سیکرٹری خارجہ شیام سرن نے بی بی سی کو بتایا، یقینی طور پر انڈین فریق اس پیشکش کو خوش آئند نہیں سمجھے گا کیونکہ یہ ہمارے کئی برسوں کے طے شدہ موقف کے خلاف ہے۔ دوسری طرف اسلام آباد نے ٹرمپ کے بیان کا خیر مقدم کیا ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا، ہم صدر ٹرمپ کی جانب سے مسئلہ جموں کشمیر کے حل کی کوششوں کی حمایت کی پیشکش کو سراہتے ہیں۔ یہ ایک دیرینہ مسئلہ ہے جو جنوبی ایشیا اور اس سے آگے امن و سلامتی پر سنگین اثرات ڈال سکتا ہے۔ سن 2019 میں جب انڈیا نے جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر دیا تو اس کا موقف کشمیر پر سخت ہو گیا اور اس کے بعد کشمیر میں بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے۔ صدر ٹرمپ کے حالیہ تبصروں نے بہت سے انڈینز کو ناراض کیا ہے۔ وہ ان کے بیان کو مسئلہ کشمیر کو بین الاقوامی سطح پر اجاگر کرنے کی کوشش سمجھتے ہیں۔ انڈیا میں حزب اختلاف کی بڑی جماعت کانگریس پارٹی نے حکومت سے وضاحت طلب کی ہے اور واشنگٹن ڈی سی کی جانب سے سب سے پہلے جنگ بندی کا اعلان کیے جانے پر آل پارٹی اجلاس کا مطالبہ کیا ہے۔ کانگریس پارٹی کے ترجمان جے رام رمیش نے کہا، کیا ہم نے تیسرے فریق کی ثالثی کے لیے دروازے کھول دیے ہیں؟ انڈین نیشنل کانگریس جاننا چاہتی ہے کہ کیا انڈیا اور پاکستان کے درمیان سفارتی رابطے دوبارہ بحال ہو رہے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے جنگ بندی کے اعلان میں کہا گیا کہ دونوں ممالک کسی غیر جانبدار مقام پر کئی اہم معاملات پر بات چیت شروع کرنے پر بھی رضامند ہو گئے ہیں۔ اس نے انڈین حکام کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ دہلی نے اسلام آباد کے ساتھ بات چیت کرنے سے انکار کر رکھا ہے۔ وہ اس پر سرحد پار سے دہشت گردی کی حمایت کا الزام لگاتا ہے۔ تاریخی طور پر انڈیا نے کسی بھی تیسرے فریق کی ثالثی کی مخالفت کی ہے اور اس کی بنیاد سن 1972 میں کیے جانے والے شملہ معاہدے پر ہے۔
یہ معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان سن 1971 کی جنگ کے بعد ہوا تھا۔ اس معاہدے کے مطابق دونوں ممالک کے رہنماؤں نے اپنے اختلافات کو پرامن طریقے سے دو طرفہ مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر اتفاق کیا۔ انڈین حکام کا یہ بھی موقف ہے کہ جب وہ پاکستان کی سویلین حکومت کے ساتھ کوئی مفاہمت کرتے ہیں تو ملک کی طاقتور فوج ان معاہدوں کو سبوٹاج کرتی ہے۔ وہ 1999 کی کارگل جنگ کی مثال دیتے ہیں جو اس وقت شروع ہوئی جب پاکستانی حمایت یافتہ عسکریت پسندوں نے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے اہم علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ یہ تنازع اس وقت ابھرا تھا جب دونوں ممالک کے وزرائے اعظم نے دو طرفہ مذاکرات کے ذریعے مسائل حل کرنے اور ایک دوسرے کے داخلی معاملات میں عدم مداخلت پر اتفاق کیا تھا۔ انڈین وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت نے اب تک صدر ٹرمپ کی ثالثی کی پیشکش پر کوئی باضابطہ رد عمل نہیں دیا ہے۔ تاہم وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا، انڈیا نے ہر شکل میں دہشت گردی کے خلاف ہمیشہ سخت اور غیر لچکدار موقف اختیار کیا ہوا ہے اور وہ اس پر قائم رہے گا۔ اسے اس بات کی علامت سمجھا جا رہا ہے کہ انڈیا جلد ہی براہ راست دو طرفہ بات چیت شروع کرنے کا خواہش مند نہیں ہے۔ پاکستان کا نقطۂ نظر مختلف ہے۔ اسلام آباد میں سینئر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر امتیاز گل نے بتایا، پاکستان ہمیشہ سے کشمیر کے مسئلے پر تیسرے فریق کی ثالثی چاہتا رہا ہے کیونکہ دونوں ممالک کے درمیان باہمی اعتماد کا فقدان ہے۔ انہوں نے کہا، اب جبکہ ایک عالمی طاقت اس تنازع پر اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے تو پاکستان اسے اخلاقی فتح کے طور پر دیکھے گا۔ پاکستان میں دفاعی امور کے ماہر سید محمد علی کا کہنا ہے کہ انڈیا کی جانب سے مسلسل انکار ہی بین الاقوامی برادری کو مداخلت پر مجبور کرتا ہے تاکہ مستقبل کے کسی ممکنہ تنازع سے بچا جا سکے۔ انہوں نے کہا، کشمیر بین الاقوامی برادری کے لیے انتہائی اہم مسائل میں سے ایک ہے۔ تیزی سے بڑھنے والی حالیہ کشیدگی یہ بات ثابت کرتی ہے کہ حالات کبھی بھی قابو سے باہر ہو سکتے ہیں۔ نریندر مودی کے سن 2014 میں اقتدار میں آنے کے بعد انڈیا کی جارحانہ سفارتکاری کو ایک ابھرتی ہوئی عالمی معاشی طاقت کے اعتماد کی علامت سمجھا جاتا ہے، لیکن انڈیا کو اب ایک مشکل توازن قائم کرنا ہوگا تاکہ ٹرمپ کی ثالثی کی کوششوں کو روکا جا سکے۔ امریکہ نے حالیہ برسوں میں انڈیا کو چین کی بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے خلاف ایک اہم شراکت دار کے طور پر اپنایا ہے۔ انڈیا کواد گروپ کا اہم رکن ہے جس میں امریکہ، آسٹریلیا اور جاپان شامل ہیں اور اسے انڈو پیسیفک خطے میں چینی توسیع پسندی کا مقابلہ کرنے کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ حالیہ دہائیوں میں واشنگٹن نے انڈیا کو جدید طیارے، ہیلی کاپٹرز اور دیگر عسکری ساز و سامان بھی فراہم کیا ہے۔ انڈیا 14 لاکھ فوجیوں پر مشتمل اپنی فوج کو جدید بنانے کا خواہاں ہے۔ ابھی تک وہ روسی ہتھیاروں پر بہت زیادہ انحصار کرتی ہے۔ گزشتہ امریکی حکومتیں انڈیا کی کشمیر کے حوالے سے حساسیت سے آگاہ تھیں اور اس میں مداخلت سے گریز کرتی رہی ہیں، لیکن ٹرمپ کے ساتھ یہ سوال پیدا ہو گیا ہے کہ آیا وہ پالیسی اب بھی برقرار ہے یا نہیں۔ امریکہ انڈیا کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے اور گزشتہ سال سن 2024 تک دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تجارت تقریباً 130 ارب ڈالر تک پہنچ چکی ہے۔ مودی حکومت اس وقت واشنگٹن کے ساتھ ایک تجارتی معاہدے پر بات چیت کر رہی ہے تاکہ محصولات سے بچا جا سکے۔ دہلی کے لیے اب ایک نازک راہ پر چلنا اس کی مجبوری نظر آ رہی ہے۔ وہ ٹرمپ کی ثالثی کی پیشکش یا امریکہ کی ثالثی میں ہونے والی جنگ بندی کو موجودہ عسکری کشیدگی سے آگے بڑھنے نہیں دینا چاہے گا، لیکن اس کے ساتھ وہ امریکہ کے ساتھ خوشگوار تجارتی تعلقات بھی برقرار رکھنا چاہے گا۔ اگرچہ دونوں ممالک کے درمیان بات چیت کو آگے بڑھانے کی کوشش دریاؤں کے پانی کو روکنے یا کشمیر کی حیثیت تک جاتی ہے تو یہ اندرون ملک شدید تنقید کو جنم دے گا اور وزیر اعظم مودی اس پھندے سے بخوبی واقف ہیں۔ ناظرین، یہ تو تھی تازہ ترین صورتحال۔ اس وقت انڈیا کن مشکلات کا شکار ہے۔ تو ناظرین، اب ہم بڑھیں گے ایک بریک کی طرف اور بریک کے بعد انشاءاللہ
جو ہے ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، اپنے ٹاپک سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے گیسٹ سے بھی آپ کو ہم متعارف کروائیں گے۔ تو ناظرین، ہم بڑھتے ہیں ایک بریک کی طرف۔